Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. बन्नू में मुल्क दुश्मनों से लड़ते हुए मेजर अदनान शहीद हो गए, जो कि बहुत ही एक अफसोसनाक वाकया है। लेकिन ये वाकया कैसे पेश आया आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अपने वफ्द के साथ कतर पहुंच चुके हैं, तफसीलात आपको बताएंगे। और नेपाल के हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ फुटेजेस हैं जो कि गर्दिश करी हैं। अब इसे कैंपेन कहा जा सकता है या कोई प्रोपेगेंडा, ये भी जानेंगे। और सैलाब की सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में क्या है वो भी बताएंगे आपको। मूविंग ऑन, पहले तो पीटीआई की मोहब्बत में अलीमा खान साहिबा को अंडे पड़े, या हम कह सकते कि उन पर अंडों से हमला हुआ। लेकिन अब यूके में जो मारूफ गुलकार हैं मिस्टर चाहत फ़तेह अली खान, उन पर भी अंडों से हमला हुआ है, शायद मौसीकी की मोहब्बत में, जानेंगे। लेकिन मिस यास्मीन राशिद की बात करते हैं, जो कि पीटीआई जमात की मेंबर है। उन्होंने कायद आज़म की डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें एक ख़त लिखा है, वो भी जानेंगे। और जनाब, मालूम हुआ है कि एडवाइज़र टू गवर्नर बनने के लिए एक नौजवान शहरी, पाकिस्तान का नौजवान शहरी को एक फ्रॉड केस में 7 करोड़ हथियाने का जो फ्रॉड केस है सामने आया, मंजर आम पर आया है। और टिकटॉकर खुरम साहब के केस की डेवलपमेंट भी आपको बताएंगे। तो चलिए कि जानते हैं तमाम तफसीलात। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की फ़ौज की। पाकिस्तान में जो आर्मी है उसमें जो ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, और स्पेशली मिस्टर मेजर अदनान शहीद, उनका वाकया नहायत ही अफसोसनाक वाकया है। लेकिन प्लीज़ बताइए कि कैसे पेश आया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए, ये जो शहादतें हैं ये तो 1947 से अफवाज पाकिस्तान जो है वो मुल्क और कौम की हिफाजत में शहादतें जो हैं वो दे रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। और यही वजह है कि हमें फ़ख्र है अपनी अफवाज पे। मगर ये जो फुटेजेस हैं मेजर अदनान शहीद वाली, ये तो अपनी धरती से, अपने वतन से और जो है अपने साथी को बचाते हुए जिस तरह मेजर अदनान ने जो है वो शहादत कबूल की है, ये एक बहुत ही बड़ी मिसाल है, अजीम शहादत है ये मेरी नज़र में। इससे पहले बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनका एतराफ़ जो है वो दुश्मन ने किया यकीन बाद में, कि वाकई पाकिस्तान के जो फ़लाँ मेजर को या फ़लाँ कर्नल को या फ़लाँ जवान को हमने शहीद तो कर दिया, मगर वो कितनी बहादुरी से लड़ के शहीद हुआ। और सीने पे गोलियां खाने वाले जो शहीद हैं उनका जिक्र दुश्मन भी करता है, उनका एतराफ़ करता है। भारतीय जर्नैलों ने एतराफ़ किया अफवाज पाकिस्तान के बहादुर जो है वो सपूतों का। तो ये बन्नू का वाक़या है और फुटेजेस जो है अब तो पूरी दुनिया देख रही है और रश कर रही है दुनिया भर में जो पाकिस्तानी है इस शहादत पे, कि ऐसे बहादुर जो हैं वो फ़ौज पाकिस्तान में मौजूद हैं। और एक जो है वो 6-7 मई की लड़ाई थी, एक 10 मई की लड़ाई थी, 1965 की जंग थी, 1971 की जंगें हैं, कारगिल की लड़ाई थी। एक जो है मुसलसल फितनतुल ख़वारिज के साथ जो जंग चल रही है, जो की और भारत की जो प्रॉक्सीज़ हैं उनके साथ जो सरहदों के अंदर जो है लड़ाई चल रही है। और ये रोज़ का मामूल है इस तरह के वाक़यात और इस तरह की झड़पें। और इस वाक़े की वीडियो जहाँ से बनी, और वो भी एक बड़ी बहादुरी का काम है जिस भी शख्स ने ये वीडियो बनाई। यकीनन और ये कोई बहुत दूर से नहीं बनी बहुत करीब। वीडियो। और वो जो है मेजर अदनान जो हैं वो अपने एक साथी जो ज़ख्मी हो चुका है दुश्मन की गोली से, उसको बचाने के लिए उसके ऊपर ढाल की तरह उसके ऊपर लेट जाते हैं। और ज़ाहिर है कि वो जो है मेजर अदनान को पुकारते हैं मदद के लिए। इतने में जो है फितनतुल ख़वारिज जो हैं वो जहन्नुमी वो फायरिंग शुरू करते हैं। और मेजर अदनान जो है उनकी कोशिश अब ये है कि दुश्मन की तरफ से आने वाली हर गोली जो है वो
ان کے سینے پہ لگے اور ان کے جسم تک رہے، اور اس سے آگے جو ہے وہ ان کے ساتھی تک کوئی گولی نہ جا پائے۔ اس طریقے سے وہ مقابلہ کرتے ہیں اور خود بھی اپنی گن جو ہے وہ تھام کے سامنے سے فائرنگ کر رہے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ سامنے وہ جو جہنمی فتلۃ الخوارج جو تھا، جو فائرنگ کر رہا تھا میجر عدنان پہ، وہ جہنم واصل ہو چکا ہے ان کی فائرنگ سے۔ یہ ان کی بہادری تھی کہ وہ صرف ڈھال نہیں بنے رہے، کاؤنٹر جو ہے وہ سامنے سے فائرنگ بھی کر رہے تھے۔ اور اب یہ ہے کہ یہ بہت بڑی اگزامپل ہے، اور ہم جو ہے وہ بالکل سلام پیش کرتے ہیں میجر عدنان کی شہادت کو، اور اس طرح کی شہادتوں کو۔ اس کے بعد بڑے ایک جذباتی اور دوسرے لفظوں میں بڑے پراؤڈ جو ہے مناظر دیکھنے میں آئے جب ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ لائی گئی ان کے گھر۔ اور بنیادی طور پہ میجر عدنان کا تعلق راول پنڈی سے ہے۔ یہ دو بھائی تھے، ایک بھائی پہلے جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور یہ اب اکلوتے بیٹے تھے ماں باپ کے۔ ان کا ایک بیٹا ہے، شہید کا جو وارث ہے وہ ایک بیٹا ہے، جس کی عمر میرا خیال ہے کہ ہارڈلی کو 3 یا 4 سال ہوگی۔ تو ان کی ڈیڈ باڈی جب لائی گئی تو ان کے جو والد ہیں وہ بڑے حوصلہ جو ہے وہ ایک چھوٹا لفظ ہے، بہت ہی زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک اعتماد میں تھے، بہت ہی زیادہ ایک بہادری نظر آ رہی تھی ان کی گفتگو میں، ان کے ایکسپریشن میں، اور کہیں بھی کوئی دکھ جو تھا ان کے چہرے سے، ان کی آنکھوں سے، ان کے ایکسپریشن سے، ان کی گفتگو سے کہیں بھی کوئی جھلک نہیں تھی کسی بھی طرح کے غم کی، دکھ کی۔ اور بلکہ وہ بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ ایک شیر تھا، اور مجھے فخر ہے کہ اس نے جو ہے وطن کی خاطر جان قربان کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے لمحات یہ پوری افواج پاکستان کے لیے اور پوری پاکستانی قوم کے لیے یہ شہادت جو ہے وہ ایک فخر بن گئی ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز بن گئی ہے۔ یہ اس طرح کی شہادتیں جو ہیں وہ افواج پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، اور یہ جو ہے تمغے ہیں جو تا قیامت سجے رہیں گے افواج پاکستان کے جو ہے سینوں پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے وہ پوری قوم کے لیے وہی پیغام ہے جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایسے فوجی جوانوں اور ایسے افواج کے ہوتے ہوئے ہمیں نہ تو جو ہے وہ اندرونی جو دشمن ہے ان سے، اور نہ ہی بیرونی دشمنوں سے کسی طرح کا خوف ہے۔ جس کی مثال جو ہے وہ 6 اور 7 مئی ہے اور 10 مئی ہے، جو کم از کم ہم نے دونوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بالکل وٹنس بالکل کیا ہے۔ درست۔ اور ہم نے جو ہے پورا ایک شہروں کے اور پورے ملک کے سروے کیے اور دیکھے، اور لوگوں کے حوصلے اور لوگوں کا کانفیڈنس اور لوگوں کی بے خوفی دیکھی ہم نے، اور اس کی وجہ بہت سارے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں میجر عدنان ہیں جن کی وجہ سے ایز اے شیلڈ، جن کی ہاں وجہ جی، سے ہم ایسے مواقعوں پہ بینگ اے نیشن اتنے اطمینان سے ان لمحات رائٹ، میں جو ہے نا ہم جی بات، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو اس لڑائی کے لیے وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، جی، فوج پاکستان کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور ان کی ڈھال بننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بڑا ایک عجیب واقعہ۔ پلیز، میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن میں اکا دکا ہمارے کولیگز بھی ہیں جنہوں نے یہ 6-7 مئی اور 10 مئی والی صورتحال میں والنٹیرلی جو ہے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے مختلف اداروں کو خط لکھ دیے، کیا بات، زبردست، کیا لیٹر لکھ حوصلہ دیے، ہے، اور اپنے پیغامات جو ہیں وہ ریکارڈ کروائے، اور اپنی اویلیبلٹی دے دی۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی جن کا تعلق مختلف مکتبہ فکر سے ہے، وہ کوئی سپاہی یا فوجی نہیں ہے، عام شہری ہیں، سویلینز، رائٹ، سویلینز ہیں، اور ان کی بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے اپنی خدمات جو ہے وہ دے دی کہ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں
آپ ہمیں جو ہے وہ لڑنے کے لیے فرنٹ رو پہ پائیں گے. تو یہ وہ اعتماد کی میں بات کر رہا تھا. تو میجر عدنان کی شہادت جو ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور ہم جو ہے اپنے ادارے کی طرف سے بالکل ایک سلام پیش کرتے ہیں, سلوٹ پیش کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ میجر عدنان کی تقلید کرتے ہوئے جو ہے ہر نوجوان جو ہے وہ ملک, قوم اور اس سرزمین کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار اور کوشاں رہے. بالکل ٹھیک سر آپ نے یہ بات کی، اور ہم اگین خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کی فیملی کو. اور ایسی مثالیں ہیں جو کہ نہ ختم ہونے والی ہیں، اور دشمنوں کے لیے ایک سگنل ہے کہ پاکستان کی فوج کس طرح سے ایز اے شیلڈ ہمیشہ کے لیے کھڑی ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. سر، قطر میں پاکستان کے پرائم منسٹر اپنے وفد کے ساتھ پہنچ چکے ہیں. کیا تفصیلات ہیں وہاں پہ، کیا معاملات ہیں، کیا اس وقت چل رہا ہے؟ ابھی جو آخری خبریں ہیں اس میں تو وہ پرائم منسٹر آف پاکستان اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ قطر گئے تھے جی امیر قطر کے ساتھ ملاقات کرنے اور سولیڈیرٹی کرنے کے لیے. اور جو آخری خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستانی وفد جو ہے وہ ایک روزہ دورے کے بعد، ملاقات کے بعد واپس وطن روانہ ہوا تھا، پہنچ چکا ہوگا. اب تک تو پہنچ گیا. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ دورہ ایک ہنگامی دورہ تھا، اور فوری طور پہ اس دورے کا فیصلہ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے دوحہ میں حماس کے رہنماؤں پر جو ہے وہ ایک قاتلانہ جو حملہ تھا جی اس پر جو ہے اطلاعات یہ ہیں جو ان ملاقاتوں کے علاوہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں، یہ تقریباً اسرائیل کے 16 کے قریب جہاز جو ہیں انہوں نے اٹیک کیا. 16 کے قریب. قریب جن میں جو 10 کے قریب جو جہاز ہیں وہ براہ راست وہ اٹیک کر رہے تھے، بمباری کر رہے تھے دوحہ کے اس مقام پر جہاں حماس کے رہنما جو ہیں خلیل الحیہ اور باقی لوگ 5 لوگ جو ہیں وہ میٹنگ کر رہے تھے، اجلاس کر رہے تھے. اور 5 جہاز جو ہیں وہ انہیں ریسکیو کر رہے تھے اور ان کی سیکیورٹی پر یہ جو نافذ ایک تھے. ذرائع سے ہمیں اطلاع ملی ہے. اب یہ ہے کہ چونکہ قطر کے ساتھ ایک دوست اسلامی ملک ہے پاکستان کا، بہت دیرینہ تعلقات ہیں پاکستان کے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان پہنچے ہیں فوری طور پہ، اور ان کے ہمراہ ایک پورا ڈیلیگیشن تھا جس کا میں بتاتا ہوں. پہلے جو ہے اس ملاقات میں وزیر اعظم پاکستان کی جو ہے وہ امیر قطر جو ہے حماد الثانی سے ملاقات ہوئی ہے، اور پورا نام ہے ان کا شیخ تمیم بن حماد الثانی، جس میں وزیر اعظم نے دوحہ پر بلا جواز اسرائیلی جارحیت اور بین الاقوامی قوانین کی صریحاً منافی حملے کے تناظر میں قطری امیر اور قطری عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا، سولیڈیرٹی کی ہے. امیر قطر الشیخ تمیم بن حماد الثانی سے ملاقات میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قطر اور پاکستان کے مابین دیرینہ تاریخی برادرانہ تعلقات کا ذکر کیا جو مشترکہ عقیدے اور اقدار پر مبنی ہے. وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان نے قطر کا ہمیشہ ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا اور دیتا رہے گا. ملاقات میں اسرائیل کے خطے کے مختلف ممالک پر بلا جواز حملوں اور مسلسل جارحیت کے ساتھ ساتھ خطے میں امن کے قیام کے لیے مشاورت کی گئی ہے. ٹھیک. اس دورے میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی وزیر اعظم کے ہمراہ پاکستانی وفد میں شریک تھے. زبردست. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی اطلاع ہے کہ یو اے کے صدر بھی پہنچ چکے تھے تقریباً اسی دوران یا اس کے بعد، اور شہزادہ محمد بن سلمان جو ہیں ان کے دورہ قطر کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں. اب ہمارے جو ہے نا اس شو کے آنر ہونے تک وہ پہنچتے ہیں یا اس کے بعد پہنچتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ یہ تو تمام مسلم ممالک ہیں، یہ دوحہ واقعے کی جو ہے وہ ایک تو مذمت کر رہے ہیں، اور دوسرا قطر کے ساتھ جو ہے وہ سولیڈیرٹی کر رہے ہیں، اور اس حملے کو قطر پر حملہ جو ہے وہ تصور کیا جا رہا ہے، نہ کہ صرف جو ہے حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنانا. اور اس بات کا بھی تعین کیا جا رہا ہے کہ وہ جو اسرائیلی طیارے تھے وہ کہاں سے اڑے تھے.
اور سہولت کاری کہاں سے ہوئی، اس تمام تر صورتحال پر اس وقت غور جاری ہے۔ اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جو ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں جس میں پاکستانی ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں یو اے ای اور سعودی عربیہ کے جو پرنس ہیں ان کی ملاقات کے بعد وہ ملاقات براہ راست ہوتی ہے یا انڈائریکٹ ہوتی ہے، کوئی بڑا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ اور یہ بڑا ڈیولپمنٹ فیصلہ ہوگی۔ ایگزیکٹلی یہ جو ہے نا ایک بہت بڑے اتحاد کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے فلسطین کے لیے اور غزہ کے شہیدوں کے لیے۔ ٹھیک۔ اور جو ہے اس کے بعد جو ایک موومنٹ چل رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ گلف کے دوران اسرائیل کے حوالے سے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، وہ خواہش جو ہے اور وہ ایجنڈا میرا خیال ہے اب شاید دفن ہو جائے اس صورتحال کے بعد، اور فلسطین کو باقاعدہ تسلیم کرنے کا اعلان بھی سامنے آ سکتا ہے۔ مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایگزیکٹلی اب جو ہے نا کوئی بڑا فیصلہ منظر عام پر آئے وہ گا۔ سامنے آنے کی توقع ہے۔ البتہ یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ اس یکجہتی وقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یکجہتی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں اور شدید غم و غصے میں ہیں اسرائیل کی اس گھٹیا اور گھناؤنی حرکت کے بعد۔ ٹھیک، اور سر پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح سے پاکستان اپنا جو ایک رول ہوتا ہے وہ نبھا رہا ہے، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ کے لیے پاکستان کے لیے کیسا ثابت ہوگا؟ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ تو جب ایران کے ساتھ بھی اسرائیل کے ایشوز تھے اور جی پاکستان نے بالکل کیٹاگوریکلی ایران کی ہر طرح سے حمایت کا اعلان کیا تھا پوری دنیا کے سامنے۔ بہت سے مسلم ممالک نے ایران کی اس طرح سے حمایت نہیں کی تھی۔ جی ٹرو۔ اس میں فیلڈ مارشل نے باقاعدہ طور پر ان سے اظہار یکجہتی کیا تھا اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی۔ پرائم منسٹر آف پاکستان اور موجودہ حکومت نے ان کے ساتھ سولیڈرٹی کی تھی۔ یہاں بھی صورتحال اس طرح کی ہے کہ یہ جو اعلامیہ آتا ہے اس تمام تر ملاقاتوں کا، اور میں بھی ایک مشترکہ اجلاس بھی آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے، وہ طلب کر لیا جائے، اور اس میں اس طرح کے بڑے ڈیسیجنز ہو سکتے ہیں جس میں اسرائیل کو شٹ اپ کال جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، یا ان حملوں کے حوالے سے جو ہے نا اسرائیل کے ساتھ کس طرح سے نمٹنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پھر اس میں امریکہ سے بھی بات ہوگی، اور وہ سعودی عربیہ کی سطح پہ بھی ہوگی، پاکستان کی سطح پہ بھی ہوگی، یو اے ای کی سطح پہ بھی ٹھیک۔ ہوگی۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ کچھ واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ شہیدوں کے لہو کا رنگ لہو جو ہے اس کا قیمت۔ ایک ازالہ ہونے کا وقت آتا ٹھیک ہے، تو شاید یہ وہ وقت ہے کہ ان کا جو لہو ہے وہ رنگ لے آئے گا۔ ٹھیک، اور سر جس سے آپ نے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی کہ ان کے کچھ وزٹس تھے گلف کنٹریز میں، وہ کینسل ہو جائیں گے، نہیں اور نہیں نہیں، وہ تو ماضی میں ہو چکے ہیں نا، وہ تو کاروباری دورے تھے، وہ تو کر ٹھیک ہے، چکے ہیں، اور مزید وہ جو تو کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہاں وہ نہیں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا، دیکھیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب اگر پاکستان کی سطح پہ اور سعودی عربیہ کی سطح پہ اور تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ اسرائیل سے کوئی دو ہاتھ کرنے کا سوچتے ہیں، تو اس وقت امریکہ کا کیا رول ہوتا ہے؟ جی بالکل، امریکہ اس میں نیوٹرل رہتا ہے، انٹرفیئر کرتا ہے، یہ پھر بات کسی اور طرف چلی جائے کیونکہ گی۔ سیز فائر کے لیے سب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں نا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب ایز اے پیس میکر، اور وہ نوبل پرائز کے لیے بھی اپنے آپ کو فلسطین میں تو نامنیٹ۔ ڈونلڈ ٹرمپ سیز فائر نہیں کروانا چاہ رہے، ٹھیک، یہ تو کلیئر ہے، یہ تو کلیئر ہے، وہاں تو وہ رنگ بازی کر رہے ہیں مسلسل۔ چلے دیکھتے ہیں مزید تفصیلات جو آتی ہیں۔ سر نیپال کی بات کرتے ہیں، نیپال کے حوالے سے بتائیے کیا کوئی کیمپین چل رہی ہے یا کوئی پروپاگینڈا ہے، فوٹیجز جو آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، وہ سب کیا ہے؟ اصل میں نا وہ اس بات کو جوڑ لیں آپ میجر عدنان کی شہادت کے ساتھ، کیسے مطلب؟ وہ اس طرح جوڑ لیں کہ نیپال میں واقعہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ رجیم چینج بڑی دیر سے پلان ہو رہی تھی، وہ انہوں نے رجیم چینج کروا دیا، واقعہ ہو گیا۔ اب جو ہے یہاں پہ جو ایک مخصوص جماعت ہے اس کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اب وہ تصویریں اور فوٹیجز نیپال کے لگاتا ہے، سری لنکا کے لگاتا ہے، بنگلہ دیش کی لگاتا ہے۔ دیکھیں وہ وہاں پہ انقلاب آ گیا ہے، سری لنکا میں انقلاب آ گیا ہے، اور بنگلہ دیش میں انقلاب آ گیا ہے، اور وہاں پہ حکمرانوں کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، وہاں کی افواج کے ساتھ یہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک مخصوص جماعت کا صرف جو سوشل میڈیا ہے اور ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہاں سے یہ اس طرح کی کیمپینز کی جا رہی ہیں
یہ بھول کے کہ 9 مئی میں ان کو وہ چھتر پڑے ہیں، ان کی چیخوں کی آواز جو ہے وہ پوری دنیا سن رہی ہے اس وقت، اوقات ان کی یہ ہے، لیکن آج بھی وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یہ گھٹیا گھناؤنی خواہش جو ہے نا اپنے دل میں سجائے کہ یہاں بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے. تو تو یہاں ان ہاؤس ہی آپ ان کے لیے یہ پیغام اتنا ہی کافی ہے یہاں کہ یہاں 10 مئی والی فوج ہے، یہ جو ہے نا یہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں 10 مئی والی فوج ہے جس نے 1.5 ارب کے ملک کو جو ہے وہ چنے چبوا دیے اور اس کی لکیریں نکلوا دیں اور اس سے معافیاں منگوا دیں اور اس سے سیز فائر کے ترلے کروا دیے. تو آپ کی جو ہے نا یہ خواہش جو آپ یہ جو کیمپینز کرتے ہیں یہ انتہائی ایک گھٹیا اور انتہائی ایک شرمناک سوچ ہے. اور یہاں جو ہے نا وہ یہ میجر عدنان کا ملک ہے، یہ بھول جاتے ہیں. فرق یہ ہے کہ پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے مختلف اس لیے ہے کہ یہ میجر عدنان شہید کا ملک ہے، یہ عزیز بھٹی شہید کا ملک ہے، یہ ایم عالم کا ملک ہے، اور یہ راشد مناز کی کنٹری ہے، اور یہ فیلڈ مارشل کا ملک ہے. آپ نے بہت ہی اور بہترین بات کی ہاں ہے. تو یہ بھول جاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں 10 مئی والی فوج ایگزیکٹلی. زبردست، تو کیا بات ہے. یہاں پہ جو ہے نا وہ 10 مئی والی فوج ہے. تو یقیناً یہ یقیناً. فرق ہے نیپالوں میں، سری لنکوں میں اور بنگلہ دیشوں میں، یہ فرق ہے. تو یہ اتنا کا بڑا فرق ہے. یہ ان عقل کے اندوں کو سمجھ لینا چاہیے اس فرق کو نا، اور اپنی مزید مٹی پلید نہیں کروانی چاہیے اپنی نسل کا، اپنے بچوں کا سوچیں. پھر یہ قابو آ جاتے ہیں، جب قابو آتے ہیں تو پھر جو ہے نا ان کے آنسو نہیں تھمتے. اور مجھے وہ مشاہد اللہ خان کی سپیچ جو ہے وہ یاد ہے مرحوم کی. انہوں نے سینٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم تو یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن جس دن آپ کی گردن پہ پاؤں آیا تو آپ کے آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں ہو. تو مشاہد اللہ خان کی ایک ایک بات جو ہے مرحوم کی وہ سچ ثابت ہوئی ہے. اور کریں نا سولیڈرٹی، سب سے پہلے چھوڑیں ایک چھوٹا سا مظاہرہ کریں. یہ جتنے مفرور ہیں 9 مئی کے، جتنے اشتہاری ہیں، یہ آئیں نا ذرا سرنڈر کریں، ذرا ڈیالہ کے باہر آ کے علیمہ خان کے ساتھ کھڑے ہوں ایک دفعہ. شکلیں تو دکھائیں اپنی، کہاں ہیں؟ ہم تو شکلیں دیکھنے کو ترس گئے ہیں. سازشیں تو وہ کر رہے ہیں چھپ کے، وہ آج بھی رابطے کرتے ہیں. جب سیلاب آتا ہے تو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف وہ ثبوت اور اس وقت کے ڈاکومنٹ لوگوں کو بھجواتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں اور اینکروں کو بھجواتے ہیں کہ آپ اس پہ بات کریں یا ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن سامنے نہیں آتے. اور ان میں موسٹلی لوگ کے پی کے کی جو ہے نا وہ ڈھال کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور پتہ ہے اداروں کو. تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے. تو وہ جو ہے نا نیپال میں جو ہوا وہ اس حوالے سے افسوسناک واقعہ ہے کہ وہاں پہ وزیر اعظم کی جو ہے وہ اہلیہ، ان کو زندہ جلا دیا گیا، اور اس کے بعد وہاں کے جتنے ان کے منسٹرز جو ہیں جو ہتھے چڑھا اس پہ تشدد کیا گیا، بیچ میں کوئی ہلاکتیں بھی ہوئیں، چیزیں ہوئیں، اور وہاں پہ اب وہاں کے چیف آف آرمی سٹاف نے جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا اور سنبھال لیا چارج. یہ جو بھی وہاں پہ معاملات ہوئے، البتہ یہ ہے کہ یہاں جو ہے نا اس طرح کے کمپیریزن وہ صرف ایک مخصوص جماعت جو ہے وہ کر رہی ہے. اور وہ مخصوص جماعت کا کرنا آپ ایسے ہی سمجھیں کہ یہ دشمن ملک کا ایجنڈا ہے اور یہ انڈیا کا ایجنڈا ہے، یہ را کا ایجنڈا ہے، یہ RSS کا ایجنڈا ہے. یہ میں آپ کو مخصوص کلیئر جماعت کر کا دوں. نام اگر آپ یہ مخصوص جماعت کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے. ٹھیک. وہ میں جو آپ کو اتنی باتیں بتائیں کہ علیمہ خان کے ساتھ کھڑے ہوں، 9 مئی کا نہیں، میں ذکر کیا. چاہتی آپ ڈائریکٹ نہیں، نام بھی اب 9 مئی کا جب ذکر ہو گیا، مخصوص جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نو سرپرائز جو ہے وہ 9 چھوڑ مئی دیں. کسی نے نہیں کی نا مس، 9 جی مئی تو ایک جماعت نے کی ہے. بالکل تو ان کو پی ٹی آئی اب کہنا ہی نہیں چاہیے، ان کا نام ہونا چاہیے پاکستان تحریک 9 مئی. ان ٹھیک کا نام تو 9 مئی ہے. ٹھیک 9 مئی کا جو کلنک ہے، کلنک کا ٹیکا جو ہے 9 مئی کا، وہ ایک ہی جماعت کے ماتھے پر ہے. 9 مئی جماعت کر لیں، سمپل. 9 مئی ٹھیک کا جو ٹیکا ہے کلنک کا، وہ ایک ہی جماعت کے ماتھے پر ہے اور وہی استعمال ہو رہی ہے. یہ انہی کے لوگ استعمال ہو رہے ہیں، را کے ہاتھوں، RSS کے ہاتھوں، انڈیا کے ہاتھوں، نریندر مودی کے ہاتھوں. بالکل ٹھیک. دیکھتے ہیں مزید تفصیلات کیا آتی ہے اس حوالے سے. اور یہ جو ایک سیاسی پروپیگنڈا پاکستان کے اندر پھیلایا جا رہا ہے ان ہاؤس جو بھی چل رہا ہے، اس پہ جو بھی ایک
مزید کارروائی ہوتی ہے، یہ سامنے آتی ہے، وہ بتائیں گے ناظرین کو. لیکن سر، یاسمین راشد صاحبہ کی بات کرتے ہیں. قائد اعظم کی ڈیتھ اینیورسری بھی ہے آج، لیکن انہوں نے کوئی خط لکھا ہے قائد اعظم کو ایڈریس کر کے. کیا ہے وہ؟ جی ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ بھی 9 مئی کے کیس میں 10 سال سزا ہوئی ہے انہیں. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی جو ہے وہ 77ویں 77th ڈیتھ اینیورسری چل رہی ہے. اس کی تقریبات بھی دنیا بھر میں ہو رہی ہیں. تو ایک تو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو، اور انہی کی محنت، انہی کی جد و جہد اور ان کی قربانی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم ایک آزاد ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، وطن عزیز میں. تو ایک تو ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور دوسرا ڈاکٹر یاسمین راشد نے قائد اعظم محمد علی جناح کے نام خط لکھا. اب یہ ریلیونسی ہے چونکہ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم بات کر رہے ہوتے ہیں 9 مئی کی اور ان کے ایشوز کے، ان کے ساتھ اگر ان کی طرف سے کوئی خط آیا تو وہ بھی ہم ناظرین تک پہنچاتے ہیں. پلیز تو بتائیے. وہ خط لکھا ہے انہوں نے جناح کی ڈیتھ اینیورسری. وہ کہتی ہیں کہ آپ کی محترم قائد بابا قوم، آپ کی وفات کی 77ویں برسی پر یہ خط میں آپ کو ایک آزاد شہری کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک سیاسی قیدی کی حیثیت سے لکھ رہی ہوں. یاسمین راشد، ایسے قیدی کی جو جھوٹے مقدمات میں قید ہے اور ایک ٹوٹے ہوئے عدالتی نظام کا شکار ہے، جو ظلم و جبر کا ہتھیار بن چکا ہے. آپ نے ہمیں ایک ایسا پاکستان دینے کا وعدہ کیا تھا جو انصاف، جمہوریت اور مساوات پر قائم ہو. آپ نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ اس ملک میں عدالتیں آزاد ہوں گی، حکمران جواب دہ ہوں گے، خواتین مردوں کے شانہ بشانہ اس قوم کی تعمیر کریں گے. آپ کے وہ الفاظ آج بھی گونجتے ہیں. یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا خط ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے نام. وہ کہتی ہیں کوئی قوم عظمت کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اس کی عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ نہ ہوں، مگر آج کا پاکستان آپ کے ویژن سے انحراف کی ایک زندہ تصویر ہے. وہ خواتین جنہوں نے اپنی زندگیاں عوامی خدمت کے لیے وقف کر دیں، جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں گھسیٹی جا رہی ہیں. عدلیہ قانون کو قائم رکھنے کے بجائے طاقت کے آگے جھک رہی ہے. جمہوریت کو طاقت کے زور پر کچل دیا گیا ہے اور اس کی جگہ جعلی عمل اور چوری شدہ مینڈیٹ نے لے لی ہے. عوام کی مرضی کو دھوند، سینسرشپ اور ریاستی تشدد کے ذریعے پامال کیا جا رہا ہے. میں نے دہائیوں تک بیماروں کو شفا دی، محروم طبقات کو بااختیار بنایا اور انسانیت کی خدمت کی، لیکن آج کے پاکستان میں خدمت کو سزا ملتی ہے اور سچ بولنے کو جرم بنا دیا گیا ہے. وہ جو ملک لوٹنے آتے ہیں آزاد گھومتے ہیں، اور جو انصاف کی بات کرتے ہیں وہ سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے جاتے ہیں. اخلاقیات کی یہ الٹی دنیا آپ کی جدوجہد اور قربانی کی توہین ہے. جناب قائد اعظم محمد علی جناح، اگر آپ آج واپس آ جائیں تو آپ اس ملک کو پہچان نہ پائیں جس کے لیے آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی. بااختیار بنانے کے بجائے آج ذلت ہے. آئین کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں، قانون کی حکمرانی کا مذاق بنایا جا رہا ہے اور سیاسی مخالفین کو ریاست کے دشمن قرار دے کر ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. میں یہ الفاظ صرف آپ کی یاد میں نہیں بلکہ اپنے پاکستانی بہن بھائیوں اور دنیا کو یاد دلانے کے لیے لکھ رہی ہوں کہ ہماری قوم اپنے بانی کے اصولوں سے کتنا دور ہو چکی ہے. آج پاکستان ان لوگوں کے قید میں ہے جو عوام کی آواز سے خوف زدہ ہیں. سیاسی قیدی، صحافی اور عام شہری سب ایک ایسی ریاست کی قیمت ادا کر رہے ہیں جو انصاف سے منحرف ہو چکی ہے. لیکن تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ کوئی جبر ہمیشہ قائم نہیں رہتا. آپ کا ویژن آج بھی ہماری زندگیاں روشن کر رہا ہے. انشاءاللہ پاکستان ایک دن واپس آپ کے دکھائی ہوئی راہ پر چلے گا. ایک سچی جمہوریت جو قانون کے تابع ہو، جہاں انصاف، طاقت اور مراز سے بے نیاز ہو. اس دن تک ان جیل کی دیواروں کے پیچھے سے بھی میں اپنی آواز بلند کرتی رہوں گی. ظلم کے سامنے خاموشی صرف آپ کے ویژن ہی نہیں بلکہ میری پاکستانی حیثیت کے فرض سے بھی غداری ہوگی. پاکستان زندہ باد. ڈاکٹر یاسمین راشد. یہ خط لکھا ہے جی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے.
اور اس میں انہوں نے یاد دلایا کہ وہ مسیحا رہی ہیں، ڈاکٹر رہی ہیں، انہوں نے بڑی زندگیاں بچائی ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ تو ہم نے دیکھا ہے، وہ ہیلتھ منسٹر بھی رہیں، اور سالہ سال جو ہے انہوں نے صحت کے میدان میں لوگوں کی خدمت بھی کی، لوگوں کی زندگیاں بھی بچائیں، لوگوں کا علاج بھی کیا۔ وہ پابند سلاسل ہیں، 9 مئی کیس میں 10 سال کی انہیں قید ہو چکی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی جو ہے پورے ٹرائل کے بعد اور گواہوں اور شہادتوں اور ثبوتوں کی بنیاد پر انہیں یہ سزا سنائی گئی۔ البتہ آج قائد اعظم محمد علی جناح کی 77ویں ڈیتھ اینیورسری کے موقع پر انہوں نے یہ خط لکھا، ہم نے وہ خط جو ہے وہ اپنے ناظرین کو پڑھ کے سنا دیا بہت کہ شکریہ ان کے آپ کا جذبات کیا ہیں اس وقت۔ قائد کی برسی پر۔ علیمہ خان صاحبہ کی بھی میں بات کرنا چاہوں گی، جس طرح ان پر ڈیورنگ پریس کانفرنس انڈوں سے حملہ ہوا۔ اب دیکھا جاتا ہے کہ یو کے میں چاہت فتح علی خان صاحب جو ہیں ان پر بھی انڈوں سے حملہ کیا گیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے اور کس لیے ہوا؟ بشرا یہ دیکھیں، ایک تو علیمہ خان اور چاہت فتح علی خان کو آپ جو ہے نا وہ کمپیریزن کر میں رہی تو ہیں حملوں آپ، کے حوالے سے بات یا کر رہی تو ہوں۔ علیمہ خان جو ہے ان کا کمپیریزن چاہت فتح علی خان کے ساتھ نہ کریں، اور یا چاہت فتح علی خان کا کمپیریزن علیمہ خان کے ساتھ نہ کریں، وہ بھی بائنڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کمپیریزن تو میں ڈرا نہیں کر رہی، یہ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ ایک جگہ دیسی انڈوں سے حملہ ہوا علیمہ باجی پاکستان میں، دوسری سیاسی جگہ فنکارہ ہے، برٹش انڈوں سے اور حملہ ہوا۔ ہاں یہ ہے کہ یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ آپ کو ادھر جو کہ ہے چل کیا وہ رہا ہے۔ ہاں انڈوں کا فرق ہے، ہاں جی، یہ انڈے کیا چل رہا ہے؟ جو ہے نا وہ ادھر برٹش انڈے ہیں، اور ادھر جو ہیں وہ لوکل انڈے ہیں، جی بلکہ دیسی انڈے ہیں۔ رائٹ۔ تو یہ بھی واقعہ ہو گیا جی، وہ جو ایک تو ہم نے مذمت کی تھی جو علیمہ خان والا واقعہ ہوا بالکل تھا، بالکل اور ہم نے یاد بھی دلایا تھا کہ اس طرح کے واقعات دوسرے رہنماؤں کے ساتھ بھی ہوتے رہے، دیگر پارٹیوں کے۔ اب جو ہے چاہت فتح علی خان پہ حملہ ہو گیا اچانک، وہ لندن میں جو ہے وہ ایک مارکیٹ کے باہر کھڑے تھے، تو کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے انڈے مارنے شروع کر دیے۔ اب یہ ایک اظہار رائے جو ہے اس کا ایک انداز ہے ان لوگوں کا، جو کہ ایک گھٹیا انداز ہو سکتا ہے، جو کہ انیتھیکل ہے، ایسا نہیں ہونا انیتھیکل چاہیے، ہے، بالکل گھٹیا بھی نہیں۔ انداز ہے، لیکن انہوں نے اچھا ان کو بھی چاہت فتح علی خان کے انداز اظہار رائے پر اعتراض ہے کہ چاہت فتح علی خان کیا کی جو کیا گانے کی زبان ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ان کا گانا ٹھیک نہیں ہے، اور انہیں جو ہے ایک پیغام دیا گیا ہے کہ اگر چاہت فتح علی خان آپ باز نہ آئے تو اس طرح کے حملے جو ہیں وہ ہوں گے۔ نان وربل پیغام ایگزیکٹلی دیا پیغام۔ گیا۔ تو اچھا چاہت فتح علی خان کو اس طرح کے میسیجز بھی کچھ موصول ہوتے رہے کہ آپ یہ حرکت چھوڑ دیں۔ اب حرکت میں کس چیز کو کہہ رہا ہوں، جو وہ گانا گاتے ہیں اس کو وہ لوگ حرکت سمجھتے ہیں کہ یہ حرکت کر رہا ہے۔ سر تو موسیقی سے محبت ہوگی کچھ لوگوں کو، جو کہ ہونی چاہیے، وہ بھی ایک آرٹ ہے، اور کچھ لوگ اس کو زیادہ سیریس کنسیڈر کرتے ہیں، تو انہوں نے سمجھا ہوگا کہ چاہت فتح علی خان صاحب جس طرح سے موسیقی کا استعمال کرتے ہیں وہ انہوں نے موسیقی سے محبت کا اظہار کیا آپ کے خیال میں انڈے مار کے چاہت فتح علی خان کو، آپ کا یہ کہنا ہے؟ could be, اچھا I don't چلیں، know, نہیں could be anything. آپ کا بھی رائٹ ہے، آپ کو بھی آزادی ہے اظہار رائے کی، اور میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ یہ اسی طرح ہوا ہوگا، ممکن ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ایک جو اوریجنل نیچرل حقیقی گانا سننے والے آڈینس ہوں، وہ کتنے ہارٹ ہو رہے ہوں گے، ان کے دلوں پر کتنے عرصے سے انڈے چل رہے ہوں گے، بلکہ گندے انڈے ان کے دلوں پہ چل رہے ہوں گے، چھریاں چل رہی ہوں گی دلوں پہ، وہ کس طرح برداشت کر رہے ہوں گے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ علیمہ خان والے انڈے تو یہ پی گئے ہیں نا، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ وہ جو خواتین کہاں ہیں، وہ کہیں ان کو بھی اسی طرح سے آپ ایک اگر چھوٹی سی پریس کانفرنس کر کے، اور اڈیالہ والی جو چوکی والی پولیس ہے اور وہ ایس ایچ او صاحب ایک چھوٹی سی کرتے ہیں کہ ان 2 خواتین نے مارا، چلے ان کے آپ کپڑا ڈال دیں جس طرح آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو بتائیں کہ جی انہوں نے علیمہ خان کو انڈے مارے ہیں، اور ان کا ایک سٹیٹمنٹ آ جاتا کہ انہوں نے کیوں مارے، کس کے کہنے پہ مارے۔ وجہ، اچھا وہ براہ ریزن۔ راست کہہ سکتی تھی۔ اچھا اس میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، جیسے وزیر آباد میں واقعہ ہوا، عمران خان پہ فائرنگ ہوئی، زخمی ہو گئے، جی جی وہ فائرنگ کرنے والا شخص پکڑا گیا، اس کا ایک بیان فوری طور پہ آتا ہے، آپ کو یاد ہوگا، بالکل میں نام بھول گیا اس کا، تو وہ کہتا ہے جی کہ مجھے فلاں چیزوں سے اختلاف تھا عمران خان کے، اور میں نے اس لیے بڑے عرصے سے میں موقع تلاش کر رہا تھا، اور میں نے اس پہ فائرنگ کی اور زخمی کر دیا۔
ایک اس کا بیان سامنے آیا نا, تفتیش میں اس نے کچھ بتایا ہوگا, مگر یہ بات جو ہے نا تھوڑی سی میری نظر میں تکلیف دہ ہے کہ آپ وہ کیا کہاں گئی انویسٹیگیشن, وہ لڑکیاں کہاں گئیں. البتہ جو لندن والا واقعہ ہے, یہ جو استاد چاہت فتح علی خان, سوری وہ مائنڈ بھی کر جاتے ہیں, استاد چاہت فتح علی خان, چاہے وہ گانے کو برباد کرنے کے استاد ہیں, ایک تعمیری استاد ہوتا ہے, ایک بربادی کا استاد بھی ہوتا ہے جو چیزوں کو برباد کر دیتا ہے. جس طرح بعض کا یہاں پہ کچھ استاد حکمران آ جاتے ہیں جو ملک کی اکانومی برباد کر دیتے ہیں, وہ بیڑا کرک نہیں 47 سے کئی آئے ہوں گے. میں بس آپ سے نام پوچھتی رہتی ہوں. ہاں نہیں نام تو جو ہے نا آپ تو ایک وہ نام کٹھے کرنے کا آپ کو شوق بھی ہے نا, جنتری بنا رہی ہو ناموں کی. تو اس طرح کے 47 سے اب تک بڑے لوگ آئے جنہوں نے ملک کو نقصان چلے سر, وہ تو حکومت ہے نا, عرض تو سنیں نا, کا کیا قصور ہے مجھے استاد چاہت فتح علی خان کہیں دیکھیں وہ مائنڈ کریں گے. اور میں آپ کو بتانے کے لگوں, قوانین کی بات کر رہا ہوں, اڈیالہ والے انڈے جو ہے نا وہ تو بری و ذمہ ہو گئے یا بری ہو چکے ہیں. لندن والے انڈے جو ہے نا وہ پکڑے جانے. یہ جنہوں نے حملہ کیا ہے نا, یہ ہمارے اس پروگرام کے آن ایئر ہونے تک یا ایک آدھ دن میں آپ کو اطلاع ملے گی کہ وہ گرفتار ہو گئے. ٹھیک ہے, اچھا وہاں پہ نہ صرف وہ گرفتار ہو جائیں گے بلکہ انویسٹیگیشن میں آپ کو یہ بھی علم ہو جائے گا کہ انہوں نے انڈے کس وجہ سے مارے یا کس گانے کی وجہ سے زیادہ مارے انہوں نے. ساری ایکسپلینیشن ہاں کہ انہوں نے جو ہے نا ہاں کون سا گانا لوٹا 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 وہ جو ہے نا اس کی وجہ سے مارا, اور وہ ببلو والا جو گانا ہے پا, اور کون سی وجہ سے کس گانے کی وجہ سے استاد چاہت فتح علی خان کو وہ انڈے مارے گئے ہیں, یا مجموعی طور پہ مارے گئے ہیں کہ ٹوٹل استاد ہی غلط ہے, یا تو ٹوٹل استاد ہی انہوں نے کہا غلط ہے, یا ہو سکتا ہے کسی ایک گانے سے کوئی ہرٹ ہوا ہو, کسی 2 گانوں سے ہرٹ ہوا ہو. ٹھیک ہے, پھر کئی لوگوں کے انہوں نے گانے خراب کیے ہیں. اچھا مزے کی بات بتاؤں, اس وقت آپ ہرٹ لگ رہے ہیں, اس میں نا ایک بڑی کاروائی ہوئی. نام انہوں نے یوز کیا استاد نصرت فتح علی خان خاندان کا جو ایک وہ ہے نا ردیف, یہ استاد چاہت فتح علی خان. ٹھیک ہے, جیسے استاد نصرت فتح علی خان اور استاد فتح علی خان, استاد فرق فتح علی خان اور اب استاد راحت فتح علی خان. میرا خیال ہے سب سے زیادہ تو اس نام رکھنے سے استاد راحت فتح علی خان, استاد چاہت فتح علی خان سب سے زیادہ ہرٹ جو ہوئے ہوں گے وہ تو استاد راحت فتح علی خان ہوئے ہوں گے. تو وہ جو ہے لیکن انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا. نہیں میں آپ سے ایک اور سوال کروں گی, ابھی آپ کی سٹیٹمنٹ میں نا آپ بات کریے ہرٹ ہونے کی بات کر رہی ہے نا, ہرٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے. ہرٹ دیکھیں یعنی کہ راحت فتح علی خان صاحب کی آپ نے بات کی ہے سب سے زیادہ, تو کیا کہنا چاہ رہے کہ اب میں نہیں بولنا چاہتی, اب آپ بتائیں گے. میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ہرٹ ہونے والے جو ہے نا وہ لسنر بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی گلوکار بھی ہو سکتا ہے, حملہ آور بھی وہ کوئی ساتھی. میں آپ کو بتاؤں نہیں, کوئی آرٹسٹ کسی پہ حملہ نہیں کر سکتا, ظاہر ہے یہ میں بتاتا ہوں. نہیں یہ بڑے سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں, یہ سینسٹیو بھی ہوتے ہیں بعض اوقات نا, یہ انوسینٹ ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا, یہ معصومیت میں بعض اوقات کئی بلنڈر کر جاتے ہیں. بہت سی چیزیں یہ معصومیت میں, یہ کوئی اتنے کلیور نہیں ہوتے. یہ کلیور ہو نا تو یہ فنکار نہ ہو. یہ جو ریئل میوزک, یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, جو کلاسیکل گائک ہیں اور یہ جو بڑے قوال ہیں, یہ جو نیچرل میوزک ہے, یہ کرنے والے جو لوگ ہیں نا یہ چالاک نہیں ہوتے, انہیں اپنے کام سے نہیں وہ بڑے نا, میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں 99% جو اوریجنل میوزک کرنے والے لوگ ہیں نا یہ تخلیق کار ہوتے ہیں. یہ اس طرح کا لڑائی جھگڑا اس میں نہیں پڑتے. حالانکہ ایک بہت بڑے موسیقار ہوئے ہیں غالباً, اگر میں مکس نہ کر دوں, ماسٹر عبداللہ, وہ دنیا موسیقی کے بہت بڑے میوزک ڈائریکٹر ہوئے ہیں, انہوں نے قتل کر دیا تھا. یہ واقعہ ہے, غالباً ماسٹر عبداللہ ہی ہے. تو یہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات, یہ بھی ہو جاتا ہے. میں نے اکرم رائی کو دیکھا ہے, وہ جب جاتے ہیں تو ان کی گاڑی میں گن بھی ہوتی ہے. بعض کا تو وہ جو باجا نہیں جس کے پہ گارے ہوتے ہیں نیچے, انہوں نے اپنا وہ پسٹل رکھا ہوتا ہے. بعض اس طرح کے بھی دیکھیں آرٹسٹ, وہ دشمنی کی وجہ سے. چاہت فتح علی خان کو تو بلٹ پروف پرفارمنس کی ضرورت ہے. انہیں تو بھائی بالکل, وہ چاہت فتح علی خان کو اگلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ایک بلٹ پروف شیشہ بنائیں,
اسی کے اندر زندگی گزاریں. جانا بھی ہے نا مارکیٹ تو عمران خان کی طرح بالٹی اوپر رکھیں سر پہ, ٹھیک ہے جی, جب وہ کورٹ جاتے تھے, اور اس طرح شیلڈیں رکھ کے اس طرح پرفارم کریں. اور میرا خیال ہے بالٹی کے اندر سے ہی دیکھیں چاہت فتح علی خان چاہیے انہیں سیکیورٹی دے, میں کہتا ہوں حکومت کو حکومت تمام ملکوں کو اس پہ اجلاس بلانا چاہیے. نہیں وہ لندن میں واقع ہوا, وزیر اعلیٰ پنجاب کا کیا تعلق ہے؟ نہیں سر یہاں پہ بھی سیکیورٹی ملے انہیں, اب ساری زندگی لندن تو نہیں رہنے والے وہ, آلدو رہتے ہیں وہاں پہ, وہ بڑی دیر سے لندن رہ چلے رہے ہیں. یو کے حکومت سے کہہ دیتے ہاں ہیں یو کے حکومت ان کو جہاں بھی ہے سیکیورٹی ان کو دے گی. بلکہ میرا خیال ہے کہ جو چاہت فتح علی خان کا مزاج ہے نا, وہ برٹش حکومت سے دل کرے وہ کہے کہ انڈے تو ہیں, ڈبل روٹی بھیج دیں آپ نا, انڈے تو آلریڈی ہیں میرے پاس, ٹھیک ہے نا, یہ فری آ گئے ہیں اور ڈبل روٹی بھیج دیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس لیول کی وہ جو ہے وہ کمپلین کرتے ہیں, اور کسی کو نامزد کرتے ہیں, اس میں کسی فنکار کو نامزد کرتے ہیں کہ پیچھے کون ہے کہ وہ انڈے پھینک سکتا ہے ایک دن آ کے. ویسے آپس کی بات بتاؤں, ان کو تو پھر پوری دنیا پہ شک کرنا چاہیے, صرف چند لوگوں پہ شک نہیں کیا جا سکتا. جو انہوں نے گانے کے ساتھ اور لوگوں کے جذبات کے ساتھ, شائقین نے موسیقی کے جذبات کے ساتھ کیا, تو انہیں تو میں شروع ہو جائیں آپ نا ویسٹ انڈیز سے, اور جتنے ملک آتے ہیں نا سب پہ شک کرنا چاہیے انہیں. تو کوئی کسی بھی ملک کے بشندے ہو سکتے ہیں وہ, لیکن ان کی اسٹیٹمنٹ جو وہ بھی سامنے آئے گی. ہاں نو ڈاؤٹ ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے, میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے استاد چاہت فتح علی خان کے, اور ابھی تک یہ نہیں, ہاں یہ اطلاع ملی ہے کہ ابھی تک وہ نہانے کے پروسیس سے گزر رہے ہیں. وہ انڈے جو ہے نا ابھی جب پڑے ہیں تو میں نے فوراً بار رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے, تو ابھی تک وہ انڈوں کی صفائی میں مصروف تھے, اور ابھی تک انہوں نے پولیس سے رابطہ نہیں کیا تھا. اچھا ایک اور بھی چیز ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ کمپلین نہ بھی کریں, یہ بھی ہو سکتا ہے. سر ویسے تو ان کا ہم نے انٹرویو بھی کیا ہوا, ملاقات بھی ہو چکی ہے, وہ ہی از اے گڈ پرسن. میں اس کی کوئی وجہ سن لیں, آپ کو گھر وہ پسند بھی بہت ہے, اور آپ کے ارد گرد زیادہ تر میں نے چاہت فتح علی خان جیسے لوگ ہی دیکھے ہیں. میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو انڈے ہیں یہ ان کے کسی نئے گانے کا سین بھی ہو سکتا ہے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, اور اس کے بول ہو سکتے ہیں انڈے انڈے انڈے, پاکستانی انڈے, برٹش انڈے, انڈے انڈے انڈے, تیرے انڈے میرے انڈے, گندے انڈے اچھے انڈے. یہ گانا بھی ہو سکتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا آپ سب لوگ, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اینڈ پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گانے کا سین ہے. کچھ نہیں تھا نا تو آپ نے ان کے دماغ میں یہ آئیڈیا ڈال دیا. یہ بھی ہو سکتا ہے, انڈوں پہ گانا تو آیا ہی آیا نا, وہ تو آیا ہی آیا, وہ تو آ گیا سمجھ لیں, اب تک لکھا جا چکا ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گانے کا سین ہو جس کا ایک کلپ نکال کے شوٹنگ چل رہی ہو لندن میں, اور انڈے اس کو پڑھنے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور بعد میں یہ گانا ریلیز ہو جائے انڈے انڈے انڈے, تیرے انڈے میرے انڈے, گندے انڈے اچھے انڈے. یہ ممکن ہے. لیکن سر جنہوں نے یہ ہمت کر کے پھینکے انڈے, چلے انیتھیکل ہے, ان پہ کیا گزری ہوگی جنہوں نے حملہ کر دیا انڈوں سے؟ مس آپ ایک تو نا اس سے ہیر وارث شاہ سے نہیں نکلتی, آپ پوری ہیر سن کے پھر پوچھ لیتی ہیں کہ ہیر مرد تھی کہ عورت تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے خود کروایا ہو سکتا ہے, یہ گانے کی شوٹنگ میں انڈے پڑے ہو سکتے ہیں, تو پھر اس میں کیا آ گیا. اب اس کو آپ فرسٹ آپشن سوچیں اور آگے بڑھ جائیں. چلے دیکھتے ہیں بیان کیا آتا ہے چاہت فتح علی خان صاحب کا, کہ اس پر ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں, آلدو سب سے پہلے تو وہ ایک انسان ہے, اور ایز اے ہیومن بینگ ایسا کسی کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. اور وہ لیجنڈ ہے گانے کی بربادی کے, گانے کی بربادی کے وہ لیجنڈ ہے, وہ تو ہم نہیں لیجنڈ. لیکن یہ جو بھی ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, اور ایسا کلچر بالکل بھی مزید آگے نہ ہی بھرے تو بہتر ہے, یہیں پہ رک جانا چاہیے. ان کا کوئی بیان آتا ہے اس حوالے سے تو ہم شیئر کریں گے. سیلاب کی صورتحال پاکستان میں کیا ہے اس وقت, یہ بتائیے پلیز. سیلاب کی صورتحال جو ہے نا وہ بڑی تشویشناک ہے. ہم جو ہے نا اس وقت ہم بالکل کرنٹ سیلاب کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ ریلا کہاں پہنچا, اور جلال پور پیروال کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. بڑا خوفناک واقعہ ہوا ہے جلال پور پیروالا میں, کہ ریسکیو کرتے ہوئے کشتی جو ہے جس میں بچے بھی موجود تھے, وہ کشتی ہی الٹ گئی. اب یہ دیکھیے اس کے بعد جو ہے کس طرح آپ اس آفت کا مقابلہ کریں گے, کہ ایک ریسکیو کرتے ہوئے, اور وہاں پہ غالباً پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جو رضاکار تھے انہوں نے پھر ان تمام لوگوں کو نکالا پانی سے اور انہیں بچایا, اور اس میں بچے تھے بہت بڑی تعداد میں. اور ایک تو یہ بڑا خوفناک واقعہ ہوا, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ زیادہ صورتحال اسی ایریے کی, یہ جو جنوبی پنجاب ہے اس پٹی کی خراب بتائی جا رہی ہے صورتحال, اور بہت سے بند توڑے جا رہے ہیں,
اور بعض بند کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں پہ شگاف جو ہے وہ پڑنا شروع ہو گئے ہیں. اور وزیر اعلیٰ پنجاب موجود ہیں بدستور جو ہے اپنی ٹیمز کے ساتھ, اور وہ ایک جو انتظامات ہیں اقدامات ہیں ان کا جائزہ لے رہی ہیں. اور اسی طرح جو ہے بہت محنت کر رہی ہے ان کی جو ٹیم ہے فوٹوگرافی کرنے والی جو ہیں, ان کے جو کیمرہ مین ہیں ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ بغیر کسی وجہ کے وہاں پہ اتنی محنت کر رہے ہیں کہ ان کا کام صرف تصویریں بنانا ہے اور ویڈیوز بنانا ہے. وہ ایک بہت بڑے جہاد کا اس وقت حصہ ہے وہ ساری ٹیم جو وزیر اعلیٰ کی کوریج کر رہی ہے اس وقت, ہر وقت ساتھ ہے اور کوئی شاٹ مس نہیں ہونے دیتی. اور بلکہ بعض اوقات انہیں روکنا پڑ جاتا ہے کہ رکیں یہاں پہ تھوڑا سا اپنا جو ہے نا پوز ٹھیک کریں, دوپٹہ بہتر کریں. اور اس طرح کی بھی ایک محنت ہو رہی ہے وہاں پہ. اور باقی جو ہے سیریس نوٹ پہ وہ یہ ہے کہ اقدامات جو ہیں وہ ناکافی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے ایک تنظیم کی طرف سے کال آئی اور انہوں نے کہا کہ جلال پور پیر والا میں کشتیوں کی ضرورت ہے, خوراک سے زیادہ کسی بھی طرح کی اشیاء خرد و نوش سے زیادہ وہاں پہ ریسکیو کرنے کے لیے بوٹس کی ضرورت ہے. اور بوٹس وہاں پہ نہ ہونے کے برابر, یعنی کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں, جو 10-12 کام کر رہی تھی, اور وہاں پہ اس سے 3-4 گنا زیادہ بوٹس کی ضرورت ہے. یہ 2 دن پہلے کی صورتحال تھی, اب کچھ بہتر ہوئی ہے, مگر وہ وہاں پہ ایک حادثہ ہو گیا کہ کشتی ہی الٹ گئی. اچھا, اس کے بعد میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جن علاقوں سے یہ ریلیں گزر چکے ہیں وہاں پہ پانی ٹھہر گیا ہے, اس میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی شامل ہیں, اس میں مختلف بستیاں بھی شامل ہیں, اس میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, اس میں یہ ہے کہ یہ تھیم پارک لے لیں, یہ پارک بھی لے لیں, یہ باقی جو سوسائٹیاں ہیں, فرخ آباد ہے, اس میں سعید پارک ہے, ان تمام جگہوں پہ جو پانی کھڑا ہے اب وہ خوفناک حد تک وہاں پہ تعفن اور بیماریاں جو ہیں وہ جنم لینا شروع ہو گئی ہیں, جو بہت ہی خوفناک ہے, بہت ہی خوفناک ہے. پانی جو ہے ادھر بھی جو ہے ضلعی انتظامیہ ڈیلی بیسس پہ وہاں پہ پانی نکالنے کا انتظام اور جدید طریقوں سے وہ کر رہے ہیں, مگر بددستور جو ہے کچھ سوسائٹیوں میں آج بھی کہیں پہ 6 فٹ پانی ہے, کہیں پہ 5 فٹ ہے, کہیں پہ 4 فٹ ہے. ایک بات. دوسری بات, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میری کچھ انجینئر سے بات ہوئی ہے, اور ہم آنے والے دنوں میں کچھ انجینئرز کے ساتھ جو ہے وہ سیشن بھی کر رہے ہیں. وہ میری اطلاع یہ ہے کہ یہ بڑا خوفناک معاملہ ہو گیا ہے کہ جن علاقوں میں, جن سوسائٹیوں میں پانی جو ہے بنیادوں سے کو 3-4 فٹ تک 4 سے 5 روز تک کھڑا رہا یا کھڑا رہے گا, ان گھروں کو اور ان بلڈنگز کو جو ہے وہ رہنے کے قابل تصور نہیں کیا جا سکتا. مطلب وہ ان کی بنیادیں ایگزیکٹلی بہت کم تعمیرات ایسی ہیں جو بچیں گی, اور وہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ بڑا رسکی اور ڈینجرس وہ گھر اور تعمیرات ہیں, وہ کبھی بھی گر سکتی ہیں, وہ سیدھا ہو جائیں گی. یہ بڑی ایک خوفناک صورتحال بن چکی ہے. اور بعض علاقوں میں تو پچھلے کو 12-15 دن سے پانی کھڑا ہوا ہے, اور وہ 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ تک پانی کی موجودگی جو ہے اس کا ٹھہرنا وہ بتایا جا رہا ہے, دکھایا جا رہا ہے, اس کی اطلاعات ہیں, اس کی فوٹیجز آ رہی ہیں, بددستور آ رہی ہیں. یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. اور جن لوگوں نے ان سوسائٹیز میں جو ہے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے, اب ان کا کون پرسان حال ہوگا, وہ فیصلہ کون کرے گا جو ایسے ایک رسکی گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اس چھت کے نیچے کس طرح خوف کے سائے میں دوبارہ زندگی شروع کر سکتے ہیں. تو اس کا, اور نہ ہی بہت سارے لوگوں کے پاس وہ اب کیپیسٹی ہوگی, مواقع ہوگی کہ وہ اس کو ری بلڈ کریں, دوبارہ اس دریا کے اندر دوبارہ تعمیر شروع کر دیں. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا, کب کرے گا, کیسے کیا جائے گا, کیسے لوگوں کو انصاف ملے گا, کیا ان لوگوں کو ان کی جو لاگت ہے ان گھروں پہ, ان زمین کا جو پے کیا گیا, کیا وہ ان کو لوٹا دیا جائے گا, یا پھر ایک نئی لڑائی جو ہے نئی جنگ جنم لے گی, یا پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہے, جو طاقتور ہوگا وہ جیتے گا. یہاں بھی متاثرین پسیں گے, یہاں بھی مزدور اور کمزور طبقہ پسے گا, اور محکوم جو ہیں اور طاقتور جو ہیں وہ جیتیں گے. اور اتنا بڑا ظلم یہ ہو جائے گا ان لوگوں کے ساتھ. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ موسٹلی سوسائٹیز میں جو معیار ہے تعمیرات کا وہ آلریڈی اتنا پور ہے
کہ وہ گھر اب رہنے کے قابل نہیں ہیں, وہ بلڈنگز اب بسیرے کرنے کے قابل نہیں رہی ہیں, ان کی بنیادیں جو ہیں وہ ہل چکی ہیں, اور یہ جو ہے خوفناک ایک صورتحال بنتی جا رہی ہے. اب اس کا تعین اگر وہ سوسائٹی اپنے انجینئر سے کروائے گی تو وہ تو کہے گی کہ سیلاب کا پانی جو ہے وہ تو پتہ نہیں کون سا ایک کیمیکل اور سیمیٹڈ ایک رحمت بن کے آیا تھا, تو بنیادیں تو مزید مضبوط ہو گئی ہیں. اسکرپٹڈ رپورٹ وہ ان کی طرف سے تو یہ آ جائے گا. مگر ایک حکومتی سطح پہ اگر اس کی ایویلویشن کی جائے اور اس کی صحت جو ہے اس کا جائزہ لیا جائے اور کسی کی زندگی رسک میں نہ ڈالی جائے, ٹھیک ہے, ابھی تو اپنے اپنے طاقت اور اپنے اپنے زور کے بل پوتے پہ اس تمام تر بربریت کو اور اس تمام تر دو نمبری کو اور اس گھنونے دندے کو اور لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کو اور دریا بیچنے کو ابھی تو بہت سارے جگہ دبایا جا رہا ہے اور اس کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, میڈیا مینجمنٹ کی جا رہی ہے. مگر آگے چل کے اگر وہاں پہ کچھ حادثات ہو جاتے ہیں اس طرح کے اور کچھ کوئی خدا نخواستہ گھر گر جاتا ہے, کوئی بلڈنگ گر جاتی ہے, وہاں پہ انسانی جانوں کا ضیاع ہو جاتا ہے, تو پھر ان لوگوں کو پھانسی کے پھندے سے کوئی نہیں بچا سکتا. پھر جو ہے نہ تو ان کو جو ہے نا کوئی جعلی NOC بچا سکے گا, نہ ہی جو ہے ان کا اثر و رسوخ بچا سکے گا, اور نہ ہی ان کا وہ کالا دھن اور وہ جو ہے دریا فروخت کرنے کا جو ہے وہ پیسہ ان کو بچا سکے گا. پھر صورتحال ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. سر آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں, لیکن امید ہے کہ ایسی نوبت نہ آئے اور شہریوں کے ساتھ جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے. میں بشرا صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تک دریا فروشوں کے خلاف ابھی تک اس طرح کاروائی نہیں شروع ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی, ابھی تک نہیں ہوئی. چھوٹے جو مچھلیاں ہیں, چھوٹے مگرمچھوں کو ہاتھ ڈالا گیا ہے, جو بڑے دریا فروش ہیں ابھی تک ان کے گریبان کو اس طرح ہاتھ نہیں ڈالا گیا. ٹھیک سر, دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, لیکن ہم سول انجینئرز کے ساتھ بھی ایک سیشن کنڈکٹ کریں گے اور ناظرین کو بتائیں گے. ناظرین اس سیشن کا انتظار ضرور کریں تاکہ ہم بتا سکیں کہ جینوئنلی رپورٹ کیا ہو سکتی ہے. سیلاب کے پہلے دن سے لے کے اب تک پانی وہی کا وہی خراب ہے. پنجاب کا جو صورتحال ہم شیئر کر رہے ہیں کہ پانی آگے چلا گیا ہوا ہے, لیکن جو خراب ہے اس سے جتنی بیماریاں ہو رہی ہیں اور جو حالات ہو چکے ہوں گے انفراسٹرکچر کے, وہ پوسیدہ ہم کہہ سکتے ہیں ایونچولی ہو جانے ہیں. تو لیٹس سی سر, گانوں کی بات ہو رہی تھی تو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ایک یونیک سی FIR, یونیک تو نہیں, خیر یہ رولز تو انٹرنیشنل کنٹریز میں بھی ہیں, اونچی آواز پہ گانا سننے پر ایک لاہور کے علاقے میں ایک شہری پر FIR درج ہوئی ہے. یہ کیا واقعہ ہے؟ اچھا, میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح کی FIR جو ہے وہ وارننگ دے دینی چاہیے تھی, اور وہ شہری جو ہے اگر اس کی گاڑی میں کوئی منشیات نہیں نکلی, کوئی وہ ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا تھا, تو یہ واقعہ نواب ٹاؤن لاہور کا. تو ایک منچلا جو ہے نور جہاں کا فین بہت بڑا, اور گانا وہ سن رہا ہے چانجر دی پاواں چھنکار, ٹھیک ہے, اور پولیس نے کہا کہ آجا میرے یار, تو حوالات میں بند کر دیا. تو یہ استائی انترا جو ہے اس منچلے اور نور جہاں کے فین کے درمیان ہوا ہے, اور نواب ٹاؤن وہ جا رہا تھا کار میں, اور وہ اونچی آواز میں اس نے کار کا وہ ڈیک جو ہے وہ چلایا ہوا تھا, اور شیشے کھلے ہوئے تھے اور آواز جو ہے نا وہ گونج رہی تھی. اچھا, اس طرح کے ساؤنڈ ایکٹ کی FIRs پہلے ہوتی رہی ہیں. ایک ٹائمنگ ہوتی ہے کہ 10 بجے تک شادی بیاہ پہ وہ ساؤنڈ چل گیا نہیں چل گیا, کتنی آواز ہے, ارد گرد جو ہے رہنے والے ڈسٹرب نہ ہوں, رات کی ٹائمنگ انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے جو SOP ہے. تو مگر گاڑی کے اندر گانا سننے پہ اونچی آواز میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا دانش نامی نوجوان ہے, اور وہ گانا سنتا جا رہا ہے چانجر دی پاواں چھنکار, اور اس کے خیالوں میں انجمن ہے کہ وہ جیسے چانجر دی پاواں چھنکار پہ انجمن پرفارم کر رہی ہیں, جی, اور وہ ان خیالوں میں اکیلا, اور ساتھ کوئی ہے بھی نہیں کہ جس کی طرف دیکھ کے وہ گانا سن رہا ہے یا جو ہے گنگنا رہا ہے. تو وہ اس کو روکنے کا اشارہ کیا تو وہ روکا نہیں ہے, تو وہ تھوڑا گاڑی اس نے بھگانے کی کوشش کی, تو 1 سیکنڈ میں اتنا بڑا جرم اس نے کیا ہوا تھا, گانا سن رہا تھا وہ. تو نواب ٹاؤن پولیس نے چند منٹوں میں ہی اس کو گھیر لیا,
اور اسے پکڑ لیا, اس کی گاڑی تلاشی ہوئی, دانش اس کا نام ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے اتنی اونچی آواز میں جھانجر دی پاواں چھنکار سن رہے. تو ہو سکتا ہے اس وقت جو ڈیوٹی آفیسر تھا اس کو یہ گانا نہ پسند ہو, مے بی یہ بھی ہو سکتا. اور انہوں نے جو ہے نا وہ جھانجر چوری کا پرچہ ہوتا نا کہ جھانجری چوری کر لیا, پھر بھی سمجھ آتا تھا. تو گاڑی میں اونچی آواز میں گانا سننے پہ یہ مقدمہ نمبر 6089/25 نواب ٹاؤن میں جو ہے وہ درج کر لیا گیا. تو اگلے دن پھر اسے کورٹ میں پیش کیا گیا. اچھا, عدالت تک ظاہر ہے تو اس کورٹ میں پیش کیا گیا. تو اب یہ نہیں مجھے پتا کہ کہیں ریمانڈ ہی نہ مانگ لیا ہو کہ جی وہ ابھی ہم نے چانجریں جو ہیں گانے کے اندر چونکہ چانجر کا ذکر ہے تو وہ چانجریں ریکور کرنی ہے, مال مقدمہ تو وہ ریکور کرنا. آپ اس واقعے تو کی مذمت کرتے ہاں, نہیں مذمت کی بات نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم موسیقی تو سن لینے دیں لوگوں کو. وہ گنڈا ایکٹ سمجھ میں آتا ہے, اب یہ گانا ایکٹ آ گیا کہ گانا بھی نہیں سننا, پھر کیڑا سننا ہے کیڑا نہیں سننا. موسیقی کی وجہ سے تو اتنا بڑا حملہ ہو چکا ہے سر یو پی ہاں, میں, تو وہ جو ہے نا اسی کی محبت میں. یا تو محکمہ پولیس جو ہے وہ ایک لسٹ جاری کر دے کہ یہ گانے ہیں اور وہ بتا دے اس طرح بناؤ کہ والیوم یہاں پہ رکھنا. ٹھیک ہے جی, ایک اشتہار آتے ہیں نا, اشتہار ایک اشتہار پنجاب حکومت کی طرف سے اشتہار آ جائے, ادھر اوپر سی ایم صاحبہ کی تصویر ہو, ادھر ڈیک کی تصویر ہو, اوپر جو ہے نا وہ والیوم بناؤ 1 2 3 4 یہ لکھا ہو کہ 4 تک جو ہے آپ سن سکتے ہیں, 5 پہ نا اس کو ریڈ کر دے, یہ ریڈ زون شروع ہو گیا, ریڈ زون. اس طرح کا ایک نا اشتہار آ جائے تاکہ لوگ گاڑیوں میں گانا اس حساب سے جو ہے وہ سننا شروع کر دیں. اب آپ نیو ایئر پہ دیکھ لیں, آپ جشن آزادی پہ دیکھ لیں, تو لوگ جو ہے وہ نکلتے ہیں گاڑیوں کے اوپر, انہوں نے اسپیکر بھی لگائے ہوتے ہیں, وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ دانش بیچارہ پتہ نہیں کون سی چانجریں ڈھونڈ رہا تھا, تو اس کو ایک ایف آئی آر ہو گئی. اب دیکھیں یہ ایف آئی آر نا بڑی سوچ سمجھ کے دینی چاہیے. کسی بھی نوجوان پہ آپ پرچہ دیتے ہیں تو اس کے ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے. ٹرامیٹک اس کا جو ہے ایک جس کو سی آر او کہتے ہیں, کریمنل ریکارڈ جو ہے اس کا, وہ چھوٹی ایف آئی آر ہے بڑی ایف آئی آر ہے, لیکن اس پہ ایک مقدمہ درج ہو گیا جی. اور جرم کی نوعیت جو ہے نا وہ کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ اس طرح کے 3-4 آپ کسی پہ پرچے دیے, اس کا تو ریکارڈ بیچارے کا خراب ہو گیا نا. تو ایک وارننگ دے کے آپ درگزر کر سکتے ہیں. آپ یہ کر سکتے ہیں ماضی کی طرح کہ اس کا وہ ڈیک نکال لیں, ٹیپ نکال لیں اس کی, وہ آپ لے جائیں تھوڑے دن کے لیے, اسے تھانے رکھیں, پھر سپرداری پہ اسے واپس کر دیں اگر آپ کا موڈ ٹھیک ہو جائے بادشاہ سلامت کا. تو البتہ یہ کوئی اس طرح کی ایف آئی آر کوئی بڑی بہادری نہیں ہے, آپ نے کوئی دہشت گرد نہیں پکڑ لیا کہ وہ جو ہے نا وہ کوئی رائفل کے اوپر چانجری پاواں چھنکار گا رہا تھا, گولیوں کے ساتھ گا رہا تھا, وہ تو بیچارہ گانا سن رہا ہے. تو اس طرح کا واقعہ ہو گیا, کورٹ نے فوری وہ اس کو ضمانت دے دی ہے. وہ ایک رات حوالات میں چانجردی پاواں چھنکار سننے کے جرم میں ایک رات حوالات میں گزار کے, اور وہ جو ہے نا شخص چلا گیا ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ملکہ ترنم نور جہاں کی روح ضرور تڑپی ہوگی کہ میں نے یہ چانجردی پاواں چھنکار کیوں گا دیا, اور اگر گایا بھی تو میں نے یہ کیوں نہیں اینڈ پہ کہا کہ نواب ٹاؤن کے علاقے میں نہیں سننا. اس کو ہوتا نا کہ آخری شاعر لکھ دیتا ہے کہ چانجردی پاواں چھنکار وصیت تے نواب ٹاؤن تو بچ کے نہیں میرے یار, اینڈ پہ یہ لکھوا دیتے ہیں. تو کم از کم نا یہ کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ اس علاقے میں آپ نے نور جہاں کا گانا چانجردی پاواں چھنکار نہیں سننا. تو روح آج تڑپی ہوگی ملکہ ترنم نور جہاں. آپ لیرکس بھی اچھا لکھ لیتے ہیں, آپ نے اتنے اچھے لیرکس, ابھی آئیڈیا جو آپ نے دیا ہے, یقین جانے اگر وہ سن لیا نا چاہت فتح علی خان صاحب نے جو آپ نے آئیڈیا دیا ہے, چاہت کے پیچھے آپ لوگ پڑ گئے ہیں, وہ اپلوڈ ہو جانے گانا چاہت اگلے 2 سے 3 دنوں میں. چاہت کا نام بہت جلد جو ہے وہ آسکر کی ایف آئی آر میں آنے والا ہے, فکر نہ کرو. سر ٹک ٹاکر کی بات کرتے ہیں, ٹک ٹاکر خرم صاحب کی, جن پر کوئی کیس ہوا ہے فراڈ کے حوالے سے, اس کیس کی ڈیولپمنٹ بتائیے. یہ جو ہے نا وہ دیگر ٹک ٹاکر جیسے پکڑے جا رہے تھے نا, کوئی جوا ایپ میں, کوئی فاشی میں, کوئی ریانی میں, تو یہ بھی ایک ٹک ٹاکر ہے خرم گجر. یہ شیر شور رکھے ہوئے تھے ڈیفینس میں ایک گھر میں, تو بڑے ٹک ٹاک ان کے آتے تھے. تو یہ صاحب جو ہے گرفتار ہو گئے. انہوں نے ایک اوورسیز پاکستانی کے ساتھ فراڈ کیا ہے. اب ان کو پتہ نہیں تھا اوورسیز وہ تگڑا نکلا ہے. تگڑا اوورسیز جو ہوتا ہے نا وہ جس کا کوئی لندن میں کوئی نواز شریف صاحب سے کوئی ملاقات ہو جائے, کنیکشن نکل آئے. آپ کو یاد ہوگا وہ ایک وہ سی اے بیٹ والے جو ہیں انہوں نے وہ وہاں کا سنگیڑا گرفتار کروا دیا, سیالکوٹ کا جو ہے کمشنر, جی بالکل, وہ ابھی تک اینٹی کرپشن کے پاس ہے. تو اوورسیز والوں کو نا مسائل بھی بہت ہوتے ہیں,
کیونکہ وہ ان کی یہاں پہ جائیدادیں ہوتی ہیں، ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، یہاں پہ دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، بعض کا دیکھ بھال کرنے والا بے ایمان ہو جاتا ہے، قبضے کر لیتے ہیں لوگ. تو یہ ایک اوورسیز شہری تھا. تو یہ انہوں نے گھیرا حسب معمول، یہ خرم گجر نے، اور ٹک ٹاکر ہے یہ، اور گھیر کے تو ان کو کوئی پراپرٹی دلوائی فیز 8 میں، وہ ان کے نام ٹرانسفر نہیں، مختصر یہ ہے کہ ان کو 8-10 کروڑ کا فراڈ کر دیا. فراڈ انہوں نے اوورسیز میں درخواست دے دی. یہ خرم گجر نے ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی، اور دھمکیوں کا علیحدہ پرچہ ہو گیا، فراڈ کا علیحدہ ہو گیا، گرفتار ہو کے اب پولیس نے جو ہے وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے، توبہ کروائی ہے. اب خرم گجر ہی کا ایک پلاٹ انہوں نے فروخت کروایا اور گاڑی فروخت کروائی ہے. دیکھیے ریکوری، جب ریکوری کرنے پہ آتے ہیں نا ادارے، تو پھر ریکوری ایسے بھی ہوتی ہے. اس کو جیسے نیب ریکوریاں کرتی ہے، نیب جب یہ اٹھاتی نا ہاؤسنگ سوسائٹیوں والوں کو، تو متاثرین کو ان کو اندر رکھتی ہے حوالات میں، وہاں پہ چھتر مارتی ہے. چھتر مار کے میں کتنے نام آپ کو بتا سکتا ہوں، پاک عرب سوسائٹی سمیت یا مار وقار سمیت کتنے نام. یہ سرگودا کی سوسائٹی تھی، وہاں پہ ایک اساس ادارے کا ریٹائر وہ مالک تھا. تو وہ پھر نیب ان سے وہاں پہ وہیں پہ سائن انگوٹھے کرواتی ہے، پھر وہ اپنی مرضی پہ وہ آکشن کرتی ہے، وہ بیچ کے متاثرین کو پیسے دیے جاتے ہیں، جو کہ بہت زبردست ایک کاروائی نیب ہے کی کاروائی اور کارکردگی ہے، جی. اپریشیبل ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ ان کا ایک پلاٹ بکوایا گیا، اسی مالیت ٹھیک ایک گاڑی بکوائی گئی، اور اس اوورسیز شہری کو ریکور کر پیسے ٹھیک پورے ٹھیک دیے گئے، اور وہ بڑا خوش ہے پنجاب پولیس پہ اور اداروں پہ. اور بار وہ ٹک ٹاکر صاحب جو ہیں، اچھا موسٹلی ٹک ٹاکر جو ہے نا، یہ سارے اسی طرح جعلی فراڈ اور 2 نمبر دھندوں میں انوالو پائے جا رہے ہیں. اب تک تو ان کا رزلٹ جو ہے 99.9% یہی ہے کہ یہ سارے فراڈ ہیں، یہ سارے جعلی ہیں 99.9% ٹوٹلی. اور اکا دکا ہوں گے جو کوئی صاف کنٹینٹ یا ان کا کچھ ایسا معاملہ ہے، باقی تو سارے اسی طرح قابو آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن چلے اچھا ہے کہ اس کیس میں جن اداروں نے کارروائی کرنی تھی انہوں نے فیئر طریقے سے کارروائی کی ہے، اور وہ جو رزلٹ ہم سب کے سامنے ہے ایز این ایگزامپل. سر ایڈوائزر ٹو گورنر بننے کے لیے ایک پاکستان کے شہری کے ساتھ فراڈ کیا گیا اور اس سے 7 کروڑ روپے ہتھیار لیے گئے. یہ ماجرا کیا ہے؟ بتائیے، کیا برائب بھی ہوتی ہے؟ یہ پہلے تو یہ کلیئر کر دیں کہ ہم بات کر رہے ہیں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی، ٹھیک ہے جی. اور یہ جو شخص ہے اس کا نام ہے سردار ذوالفقار. سردار ذوالفقار نے خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے ایڈوائزر کو گورنر پنجاب بنا دیا جائے. اچھا یہ بہت بڑا کاروبار ہے. مختلف منسٹریوں کی جو ایڈوائزری ہیں نا، جب آپ یہ حکومتیں بنتی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد نا، جب منسٹریاں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، بانٹ دی جاتی ہیں، تو معاون خصوصی، ایڈوائزر ٹو فلاں، ٹھیک ہے نا، مختلف ڈپارٹمنٹوں جی کے ایڈوائزر، سی ایم کے ایڈوائزر، یہ ایک دکان کھل جاتی ہے. اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اس کا کوئی وہ احتساب نہیں ہے، کوئی ٹھیک اکاؤنٹیبلٹی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ٹھیک ہے. ہے. تو یہ رشوت لے کے اور غیر متعلقہ لوگوں کو ان محکموں پہ لگا دیا جاتا ہے جن کا ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ واقعہ ہے مبینہ طور پہ اس شخص کی گفتگو بھی سامنے آ چکی ہے جو اس نے عدالت کے باہر کی ہے، اور اس نے عدالت سے رجوع کر لیا انصاف کے لیے. اس سردار ذوالفقار نامی شخص ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے گورنر پنجاب لگانے کے ایڈوائزر گورنر پنجاب لگانے کے لیے مجھ سے 7 کروڑ روپے مانگے گئے، جس کے میں نے چیک دے دیے. اچھا وہ کہتا ہے کہ میں نے چیک دے دیے، اور مجھے گورنر پنجاب نے، سردار سلیم حیدر نے میڈیا ایڈوائزر ٹو گورنر پنجاب کا نوٹیفیکیشن خود دیا اپنے ہاتھ سے، جس کی تصویریں اور ویڈیوز موجود ہیں. تو وہ اب ایڈوائزر بن کے پھرنا شروع ہو گیا، انہیں گڈی تے چنڈا لا لیا اپنی تھے، وہ نکل پڑے صاحب. اور چونکہ وہ میڈیا ایڈوائزر ہیں اور انہوں نے مختلف پلیٹ فارم پہ اسی طرح کا پیسے خرچ کر کے وہ بطور میڈیا ایڈوائزر ٹو گورنر پنجاب اپیئر ہونا شروع ہو. اب معاملہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ چیک انہوں نے دیے ہوئے تھے، شاید وہ کیش نہیں ہوئے کچھ چیکس بیچ میں. تو ایک دم سے کیا ہوتا ہے کہ وہ گورنر ہاؤس جاتے ہیں، بڑے اسی اپنے کالر اٹھا کے تو ان کو گیٹ پہ روک لیا جاتا ہے. انہیں کہا جی کدھر جا رہے ہیں؟ انہیں کہا اندر جا رہا ہوں. انہیں کہا جی آپ کیوں جا رہے ہیں؟ انہیں کہا جی میں میڈیا ایڈوائزر ٹو گورنر پنجاب. انہیں کہا آپ اسی لیے نہیں جا سکتے، آپ اس کو باہر نکال دیتے ہیں. جو کمرہ دیا ہوا تھا اندر وہ واپس لے لیا جاتا ہے. اچھا اب وہ کہتا ہے جی میں نے تو پیسے دیے ہوں.
اب جن لوگوں کو پیسے دیے ہیں ان کو جب فون کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ان کے پاس چونکہ چیک ہیں بقول یہ متاثرہ شخص، تو وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ آپ تمہارے اوپر مقدمہ درج کروا دیں گے. شاید ایک آدھ کروا بھی دیا مقدمہ، چیک ڈس آنر ہو گیا. چیک کس چیز کے ڈس آنر ہوئے؟ وہ چیک جو انہوں نے 7 کروڑ روپیہ ایڈوائزر لگنے کے لیے دیا. ٹھیک ہے جی، ایڈوائزری پکی نہیں ہوئی تو اس سے پہلے ہی وہ فارغ ہو گیا. اب وہ الزام لگا رہے ہیں، اجاسم شریف ہیں یہ، اور ایکس منسٹر ہیں، اور حسن مرتضیٰ پہ الزام لگا رہے ہیں، اور وہ میاں سلمان پہ الزام لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کے نام لیے انہوں نے اپنی میڈیا ٹاک میں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ 1 ماہ تو میں جاتا رہا گورنر ہاؤس ایڈوائزر بن کے 7 کروڑ روپیہ، اور 1 ماہ کے بعد جو ہے نا وہ میرے خلاف مقدمہ بھی ہو جاتا ہے میری چیکس پہ، اور میری رقم بھی واپس نہیں کی جا رہی، اور میری ایڈوائزری بھی چھین لی ہے. اب ہوا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس شخص نے 7 کروڑ روپیہ دیا ہوا ہے، کچھ پیسے واجب الادا پیسے ہوں گے. باؤنس ہوئے، کتنے ریلیز ہوئی پیمنٹ؟ میرا خیال ہے کہ وہ تو اب میں نے کوشش کی تھی کہ ان سے رابطہ ہو جائے جن پہ وہ الزام لگا رہا ہے. وہ یہ شخص جو ہے وہ قومی اسمبلی کا امیدوار بھی رہا ہے، شاید کوئی الیکشن کنٹیسٹ بھی کیا ہے. اور اب جو ہے نا اتنے پیسے لے کے یہ بندہ گھوم رہا ہے کہ مجھے ایڈوائزر لگا دے، اور جب 7 کروڑ روپیہ دے کے ایڈوائزر لگے گا تو وہ 7 کروڑ کا 14 کروڑ کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی بھی کی ہوگی جس پہ شاید گورنر ہاؤس نے اور گورنر پنجاب نے جو ہے وہ ایکشن لیا ہو. تو گورنر ہاؤس سے البتہ ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا، ان کا کوئی رسپانس بھی نہیں میڈیا پہ آیا. مگر اب اس لیے جو ہے نا وہ اس رسپانس کے علاوہ ہی جو ہے اس شخص کی ساری گفتگو جو ہے میڈیا ٹاک ہمارے پاس آ چکی ہے، وہ ہم ناظرین کو دکھا بھی دیں گے. اور البتہ یہ جو ہے گورنر ہاؤس میں ایڈوائزریوں کی خرید و فروخت جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ پہلا کیس جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، پہلا نتیجہ سامنے آ گیا ہے کہ وہاں پہ لڑائی ہو گئی ہے لین دین پہ، اور وہ ہنڈیا جو ہے بیچ چراہے پھوٹ گئی ہے، اور معاملہ منظر عام پہ آ گیا ہے کہ وہاں پہ چل کے آ رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ سیٹس ہم کہہ سکتے ہیں بیچی جاتی ہے، رشوت لی جاتی ہے. اینی ویز کیا بیان آتا ہے میڈیا کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے وہ بھی دیکھیں گے. سر آج 9/11 ہے اور بہت ہی ایک امپورٹنٹ ڈیٹ ہے، ڈیتھ اینیورسری بھی ہے قائد اعظم کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی مطلب ہم کہہ سکتے ٹریجڈی ہوئی تھی USA میں. کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس ٹریجڈی میں جو ہلاکتیں ہوئی تھیں اس پہ افسوس ہی کیا جا بالکل سکتا ہے، افسوسناک واقعہ اور ہے جو اب تک نہیں ایسے بھولے. واقعے کی مذمت کی جا سکتی ہے. بالکل اس سے زیادہ جو ہے کیا کہا جا سکتا ہے. اور اس پہ ظاہر ہے کہ بہت سے ملکوں کی طرح پاکستانیوں کی بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، یقیناً اور یہ ایک بڑا افسوسناک اور سانحہ تھا 9/11. رائٹ. تو اس کی ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم مذمت کرتے ہیں، یقیناً اور اس میں جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کے لواحقین کے ساتھ سولیڈیرٹی کرتے ہیں، یقیناً. اور اس دعا کے ساتھ کہ انہیں صبر آئے. آمین. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو فار بینگ پارٹ آف ٹوڈیز پوڈ کاسٹ سیشن. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. اسٹے ٹیونڈ فار another session. Till then, bye bye.